अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 103 का पार्ट 1 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो जनाब आप लोग जो है मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन केस अगर यहाँ पर वीडियोस पोस्ट नहीं हो पाती किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप लोगों को वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ, और चैनल का नाम है हुदा नॉवेल्स। तो मैंने आप लोगों से बात पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को जो है वो वहाँ पर अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तुर्की के साहिल पर वाक़या 5 स्टार रात की रोशनियों से चमक रहा था। वो इस वक्त तुर्की के एक बहुत बड़े होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। नाजली एक्सकोए के हाथ में हाथ डाले वो स्याह ड्रेस सूट में मलबूस था। इसकी शानदार वजी पर्सनैलिटी बहुत सी लड़कियों को अपनी तरफ मतवज्जो कर रही थी। वो था नाजली एक्सकोए, पर अपनी भरपूर तवज्जो रखे हुए था। स्याह लिबास में मलबूस नाजुक सी नाजली एक्सकोए का बदन रिवीलिंग था। वो बैकलेस बेहद शॉर्ट शर्ट और बेल बॉटम पैंट में मलबूस थी। बालों का वो मेसी जूड़ा बनाए हुई थी। वो बार बार अपने साथ खड़े पुरकशिश मर्द को देखती और एक अदा से मुस्कुरा जाती। वो भी इसका हाथ पकड़े बार बार अपने लबों से लगा रहा था। मेरी जान, मीटिंग कब शुरू होगी? जरी खानजादा ने नाजली से मुस्कुराते हुए पूछा। एक बार फिर से इसका हाथ शिद्दत से चूमा था। इंतजार तो करना पड़ेगा जरी, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जो हमारे बिजनेस को फंडलाइज करेगा। नाजली इसे देखते दिलकशी से मुस्कुराई थी। खड़ी खड़ी थक जाओगी मेरी जान, हम बैठ भी तो सकते हैं। वो नाजली की तरफ मुस्कुराते हुए झुका था। गहरी निगाहों से नाजली की स्याह आंखों में झांका। हाँ, क्यों नहीं। वो मत्थम सा हंसी थी। ऐसे मत हंसा करो मेरी जान, जाती है। वो दिलकशी से मुस्कुराया। अल्लाह अल्लाह, तुम सा रोमांटिक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो जरी खानजादा के करीब हुई थी। वो इसकी बढ़हना कमर पर हाथ रखते इसे अपने मजीद करीब कर क्या था। इसके कान की लो को चूमते हुए वो इसे अपने साथ शिद्दत से लिपटा गया था। नाजली जरी के होंठों के साथ होंठ मस करने लगी। वो नरमी से इसके होंठों को चूम रहा था। वो अब दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डाले एक दूसरे के नाजुक नाक के साथ नाक मस कर रहे थे। दोनों अपने एक्ट पर खिलखिलाकर हंस पड़े थे। जरी खानजादा नाजली का हाथ पकड़े एक अलग थलग मेज की तरफ बढ़ गया था। इन्वेस्टर के बारे में कुछ पता चला मेरी जान? कौन है वो? वो नाजली के खूबसूरत हाथ के पुष्ट को सहला रहा था। नाजली के हसीन चेहरे के अलावा वो कहीं देख ही नहीं रहा था। वो इतनी खूबसूरत थी, वो कहीं और देख ले ये तो नामुमकिन था। तुम जानते हो इतने बड़े इन्वेस्टर के बारे में जानना मुश्किल है। जीएस कैपिटल फंड है। आई थिंक कोई अमेरिकन ग्रुप है। इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोकस पार्कर है। मुझे बस यही पता है। इसने अपने कान के टॉप्स को छेड़ते हुए जरिक से कहा था। तुम इतना भी अपने जहन पर जोर क्यों डाल रही हो मेरी जान? तुम जैसी खूबसूरत लड़की को सिर्फ मुझ जैसे हैंडसम बंदे पर अपना फोकस करना चाहिए। वो इसका हाथ थामे जरा सा आगे को होते इसकी पेशानी चूम गया था। नाजली गुलाबी चेहरे के साथ मुस्कुराई थी। तुम फिक्र न करो, मैं हूं ना। अब से ये प्रोजेक्ट मैं ही संभालूंगा। वो मुस्कुराते हुए इसके हाथ सहला रहा था। तो मैं क्या करूंगी? वो एक अदा से मुस्कुराई थी। तुम मुझे देखोगी मेरी जान, और क्या करोगे? मैं तो तुम्हें देख लूंगी। तुम्हें भी तो सिर्फ मुझे ही देखना होगा। तुम्हारी नजर कहीं और गई, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वज़ीर खानज़ादा की टाई खींचते एक झटके से अपने करीब कर गई थी। आह, वो दिल पर हाथ रखते कर रहा था। तुम्हारा जान में सिर्फ तुम्हारा। वो इसके गाल पर झुक चुका था। नाजली ने हंसते हुए से पीछे किया। देख लूंगा तुम्हें मैं गाड़ी और कमरे में। वो गंभीर आवाज में बोलते पीछे हो गया था। अपने कोट को ठीक किया। नाजली को मायने खीजी से आंख मारी। वो हंसती ही चली गई। इतना मत हंसो मेरी जान, कोई बुरी नजर मेरी जान को लग सकती है। वो एक बार फिर से इसके हाथों पर झुक चुका था। इसके हाथ शिद्दत से चूमने लगा। स्याह लिबास में वो एक तरफ खड़ी ये सब देख रही थी। इसकी आंखों से जैसे खून टपक रहा था। एक हाथ में पकड़े पानी के गिलास पर इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि किसी भी वक्त वो टूट सकता था। दूसरे हाथ की वो मुट्ठी भींचे हुए थी। इसके नाखून इसकी मुट्ठी में गढ़ते इसकी हथेली जख्मी कर चुके थे। अपने निचले होंठ पर इसने इस कदर जोर से दांत गाड़े कि खून का जायका मुंह में घुलने लगा। वो इस वक्त स्याह पैंट पर ऑफ वाइट रंग की शर्ट पहने हुई थी जो पैंट के अंदर थी। इस पर वो स्याह रंग का ब्लेजर पहने हुए थी। इसके अखरोटी रंग के कर्लिंग बाल खुले हुए थे। लाइट से मेकअप में इसके नकूश इस वक्त गम व गुस्से से सुर्ख थे। वो जब्त कर रही थी, कड़ा जब्त। जरी खानजादा एक बार फिर से नाजली के गाल पर झुका था। जनीशा शाह के हाथ में पकड़ा ग्लास टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। इसकी हथेली कांच के से जख्मी हो गई थी। वो गहरे सांस लेते खुद पर काबू करने लगी। इस सब के लिए वो जरी खानजादा का वो हाल करने वाली थी। वो सारी उम्र याद करने वाला था।
وہ ٹیشو سے اپنا زخمی ہاتھ صاف کرنے لگی، نشیلی آنکھوں میں شرارے سے پھوٹ رہے تھے، پورے بدن میں مرچیں سے دہک رہی تھی۔ وہ پھر سے اس لڑکی پر جھکا ہوا تھا، وہ مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رخ پلٹے، گہرے گہرے سانس لیے جلدی سے ریسٹ روم ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ ریسٹ روم میں داخل ہوتے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، آنکھیں مودے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی، بدن غم و غصے سے کانپ رہا تھا۔ جی کر رہا تھا نیلی آنکھوں والے اس شفاق مرد کو سب کے سامنے سولی پر لٹکا دے، اسے آگ لگا لے۔ اس نے وہی کیا جو اس نے کہا تھا، وہ اسے اس طرح سزا دے رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے اپنا سر دروازے پر پٹکنے لگی، غم و غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ واش بیسن کی طرف بڑھتے پانی کی چھینٹیں آنکھوں پر مارنے لگی۔ بہت غلط کیا تم نے یہ سب کر کے، زنیشا شاہ تمہیں اب نہیں چھوڑنے والی، زری خانزادہ۔ وہ میرر میں دیکھتے غرائی تھی۔ وہ کافی دیر تک پانی کی چھینٹیں اپنی آنکھوں پر مارتی رہی، ایسا لگتا تھا آنکھوں میں کسی نے مرچیں جھونکتی ہوں۔ جلن ہی جلن تھی جو پورے وجود کو دہکائے ہوئے تھی۔ وہ ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ریسٹ روم سے نکل آئی تھی۔ سیاہ ہیل کی ٹک ٹک میں اس کے انتقام کی بھی گونج تھی۔ اپنا کوٹ اتارتے وہ بازو پر ڈال چکی تھی۔ پورے اعتمادی سے چلتے وہ صرف زنیشا شاہ تھی جس کا مقصد ان خانزادوں کو تباہ و برباد کرنا تھا۔ زری خانزادہ کو وہ آج بھی اپنے مکمل کنٹرول میں چاہتی تھی، جو اس کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہ لے سکے۔ محبت پر اس نے لعنت بھیجی۔ اب اس کی آنکھوں میں حسد سے زیادہ صرف زری خانزادہ کو اپنی ملکیت بنانے کا جنون تھا۔ وہ اس سے اپنی جان چھڑوا لے تو یہ وہ تو قیامت تک ممکن نہیں ہونے دینے والی تھی۔ اسے ایک ہی عورت پر اکتفا کرنا تھا اور وہ تھی زنیشا شاہ، ورنہ مر بھی جائے سے کیا پرواہ۔ وہ صرف اسے کسی دوسری عورت کی باہوں میں دیکھ کر مرتی تھی۔ وہ ہوٹل کے ایک ایریا میں آ کر رکی جہاں وہ دشمن جام بیٹھا تھا۔ زنیشا شاہ کو ایک بار پھر سے اپنا چہرہ موڑنا پڑا۔ وہ نازلی کے بڑھنا شولڈر پر جھکا ہوا تھا، اس کے ہونٹ نازلی کے بڑھنا شولڈر پر دیوانگی کے عالم میں سبت ہو رہے تھے۔ زنیشا شاہ کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ وہ رخ موڑے، اپنا انہیلر اپنے شولڈر پر لٹکے چھوٹے سے بیگ سے نکالے، اپنی سانسیں انہیل کرنے لگی۔ سانسیں انہیل کرنے کے بعد اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ان دونوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہیلو، اس نے میز کے قریب جاتے کہا۔ زری خانزادہ جو نازلی کی گردن پر جھکا ہوا تھا، اس نے بمشکل ہی اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ نازلی کی خوشبو اس کے حواسوں پر مکمل سوار تھے۔ زری خانزادہ کی سرخ مخمور آنکھیں دیکھتے زنیشا شاہ نے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اس وقت اس کے پاس کوئی نوکیلی چیز ہوتی وہ ان آنکھوں میں بنا سوچے سمجھے گھسا دیتی۔ زری خانزادہ نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑی زنیشا شاہ کو دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ لب بھینچ گیا تھا۔ وہ اسے سٹاک کرتے کرتے یہاں بھی پہنچ گئی تھی۔ اسے سائیکو عورت سے یہ امید رکھنی چاہیے تھی، وہ اسے سکون لینے دے، یہ کہاں لکھا تھا؟ زنیشا بگڑے تنفس کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنے کیے پر ذرا نادم نہیں تھا، بلکہ کافی ڈٹائی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جان، ہم کسی اور میز پر جاتے ہیں۔ ایول آئی سے میں اپنی جان کو بچانا چاہتا تھا، دیکھو ایول آئیز میری جان پر پڑ گئی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے دلکشی سے مسکرانے لگا، اپنی شاندار پرسنالٹی سے بخوبی واقف تھا۔ مسکراتے وہ جان لیوا لگتا تھا، وہ جانتا تھا۔ زنیشا شاہ کی آنکھوں کا گلابی بند دیکھتے زری خانزادہ کے روم میں سکون اتر آیا تھا، مگر اس کی ڈریسنگ دیکھتے زری خانزادہ کے چہرے پر ناگواری در آئی، خون کا کڑوا گھونٹ بھر کر وہ رہ گیا تھا۔ نازلی الجھن بھری نگاہوں سے زنیشا شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ چلو میری جان، اٹھو یہاں سے۔ وہ نازلی کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہوا تھا۔ زنیشا شاہ مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی، گلابی آنکھیں زری خانزادہ کا ہاتھ پر تھیں جس میں وہ کسی غیر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ بیٹھیے مسٹر زری خانزادہ، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی پوری رات باقی ہے۔ آئی نو آپ نے اپنی خوبصورت گرل فرینڈ کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے چہرہ اٹھائے زری کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں حسد و رقابت بڑی ہی گہری تھی، چھپائے نہ چھپتی تھی۔ ایسا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ خوبصورت وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ آج رات اسی ہوٹل میں ایک لگژری کمرہ بک کروا چکا ہوں۔ آج میں اور میری جان ایک ہونے والے ہیں۔ وہ میز پر دونوں ہاتھ رکھے جھکتے ہوئے زنیشا شاہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زنیشا شاہ کی گلابی آنکھیں مزید گلابی ہو گئی تھی، وہ مزید سختی سے مٹھیاں بھینچ گئی تھی، مگر گلابی آنکھوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ زری خانزادہ اس کی حالت پر استضائیہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ چلو میری جان۔ وہ نازلی کے دونوں ہاتھیں باری باری چوم گیا تھا۔ زنیشا شاہ کو اپنے حلق میں انگارے جلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتی رہی، یہ کون ہے زری؟ نازلی نے الجھن زدہ انداز میں زنیشا کو دیکھا تھا۔ نتھنگ، کوئی نہیں جان، نتھنگس۔ وہ استضائیہ مسکراتے ہوئے دائیں بائیں ہلا گیا تھا۔ زنیشا شاہ ہنستے ہوئے جھکی تھی، وہ اپنے سامنے پڑی فائل کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ زری خانزادہ نازلی کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گیا تھا۔ مس نازلی ایکسکوئے اپنی انویسٹر زی کے کیپٹل کی CEO سے نہیں ملیں گی۔ زنیشا کی آواز پر زری خانزادہ اور نازلی نے ایک جھٹکے سے مڑتے ہوئے سے دیکھا تھا۔ زنیشا شاہ نے
कुर्सी से टेक लगाए महफूज होती निगाहों से इन्हें देखा। इन पर इस होटल की छत आन गिरी होगी। वो जानती थी, ना भी गिरी हुई और कुछ देर तक गिरा देगी से यकीन था। ये नहीं हो सकता। जरिक ने मुड़ते हुए दांत पीसे थे। ऐसा ही है मिस्टर जरिक खानजादा, ये कंपनी मेरी है, मेरी ही। आपकी इन्वेस्टर हूँ, मैं ही आपकी इन्वेस्टर हूँ। वो अपने दोनों बाजू मेज पर जमाते आगे को हुई थी। जरीक खानजादा धुआं धुआं चेहरा के साथ इसे देख रहा था। नाज़ली, मैं तुमसे बात करना चाहूंगी। ये कंपनी तुम्हारे डैड की है मिस्टर जरीक खानजादा का तो इसमें कोई हिस्सा नहीं। ये बेचारा तो तुम्हारे दम पर इस कंपनी का ओनर बनना चाहता है। यूं समझ बैठो, समझो बैठे बिठाए तुम्हारे डैड की मेहनत की बनाई हुई कंपनी को डुबो देना चाहता है। वो पूरे एतमाद से नाज़ली से मुखातिब थे। जरीक खानजादा को मुकम्मल इग्नोर किए हुए था। अपनी बकवास बंद करो तुम। वो झुकते हुए मेज पर मुक्का तैश से मुक्का मार गया था। एक मिनट जरीक, मुझे बात करने दो। नाज़ली ने जरीक खानजादा के शोल्डर पर हाथ रखे इसे कूल करने की कोशिश की। जरीक मेरा होने वाला शौहर है। मेरे डैड के इस दुनिया से जाने के बाद मैं इस कंपनी के मालिक हूँ। निकाह के बाद मैं ये कंपनी जरीक के नाम कर दूंगी। तुम इससे क्या मसला है, बता सकती हो? जनीशा लब से कोड़े नाज़ली की बातें सुन रही थी। दिलो दिमाग में बारूद दहक रहे थे। वो इसके शौहर को अपना शौहर बनाने के ख्वाब देख रही थी जो अगले 100 जन्मों तक नामुमकिन था। मुझे कोई मसला नहीं मिस नाज़ली, मसला तुम्हें होगा। वो कुर्सी से टेक लगाए सुकून से मुस्कुराई थी। कैसा मसला? नाज़ली ने आगे को होते पूछा। वो भी जरीक खानजादा के अंदाज में मेज पर दोनों हाथ रखे झुक चुकी थी। दोनों ही झुके जनीशा शाह को शोलावार निगाहों से देख रहे थे। काफी आदात आदात मिलती हैं तुम दोनों की, यानी कभी ना होने वाले हस्बैंड एंड वाइफ की। जनीशा ने सजाया हंसते हुए कहा, तुम अपनी आंखों से देखोगी नाज़ली को मेरा बनते हुए। वो इसे चैलेंज करते सीधा होते नाज़ली का हाथ मजबूती से थाम गया था। इसके हाथ की पुष्ट पर लब रखे जरीक खानजादा ने गर्दन तिरछी करते जनीशा की तरफ देखा। कैरी ऑन। वो बेलब, वो बेआवाज लब हिलाते हंसी थी। वो नहीं चल सर रही। हंसते हुए जरीक खानजादा को जताया था, मगर नशीली आंखों का क्या करती, जहां जलन ही जलन, हसद ही हसद था। क्यों नहीं मिस्टर जरीक, मैं तो चाहूंगी ऐसा ही हो, बल्कि मैं खुद आऊंगी आपके निकाह में, मगर मुझे नहीं लगता ये होगा। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली, चलो मेरी जान यहाँ से, मैं कमरे में चलकर तुम्हारा मसाज करता हूँ। यकीनन तुम थक चुकी होगी। और नाज़ली की कमर में हाथ डाले से अपने करीब कर गया था। ऐसा भी क्या हल चलाया है इसने जो ये थक गई है? जनीशा ने चबाते हुए पूछा। शोला बार निगाहों से जरीक खानजादा को देखा जो नाज़ली को अपने बेहद करीब किए हुए था। जनीशा के ज़ब्त का वो इम्तिहान ले रहा था। वो अपना ज़ब्त खोती जा रही थी। थक जाएगी मेरी जान, आज रात बहुत ख़ास है हमारे लिए, थकावट हो ही जाती है। वो गंभीर आवाज में बोलते नाज़ली की पेशानी पर लब रख गया था। जनीशा ने लब भींचे सर इस बात में हिलाया। रंगत मुतगैर हो चुकी थी। वो गम गुस्से और हसद से पहलू बदल कर रह गई थी। वह मजीद इस नाज़ली की गिरद बर्दाश्त नहीं था। जनीशा के ज़ब्त का पैमाना बुरी तरह छूट रहा था। जरीक खानजादा नाज़ली का हाथ पकड़े आगे बढ़ा। अगर मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को फंड नहीं दूंगी तो कोई भी दूसरी कंपनी नहीं देगी। कानूनी तौर पर तुम दोनों को काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं। जनीशा की बात पर नाज़ली ने परेशानी से जरीक खानजादा को देखा था। वो अपनी उंगली कनपटी पर रखे रगड़ने लगा। नाज़ली जनीशा की तरफ पलट चुकी थी। जरीक खानजादा यूं ही खड़ा था, वो पलटा न था। पलट जाता तो जनीशा शाह का गला दबाने की ख्वाहिश को वो दबा न सकता। बैठो नाज़ली, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, ना ही मिस्टर जरीक खानजादा से है। बस कभी मेरी कंपनी के साथ भी इनका ताल्लुक था, बीच में ही छोड़कर चले गए। मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। मैं तो बस तुम्हें इस नुकसान से बचाना चाहती थी। थैंक यू मिस जनीशा, तुमने मेरे बारे में सोचा, मगर मुझे कभी तकलीफ नहीं दे सकता। वो जनीशा के सामने आन बैठी थी। आ जाओ जान। नाज़ली ने गर्दन तिरछी करते जरीक को पुकारा। जरीक खानजादा जबड़े भींचे इनकी तरफ पोस्ट किए खड़ा था। जरीक मेरी जान। नाज़ली के लहजे में मिठास खोली थी। आई थिंक ये प्रोफेशनल मीटिंग है, जनीशा शाह ने भर भर चलते कहा। नाज़ली के लबों से जरीक को जान कहने से आग लगा गया था। आई एम सॉरी, मैं जरीक को जान ही कहती हूँ, वो भी मुझे जान के अलावा कुछ नहीं कहता। मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे सामने न कहूँ। नाज़ली अभी भी जरीक की चौड़ी पुष्ट को देख रही थी। जान। नाज़ली के मिठास भरे लहजे पर जरीक खानजादा पलटने पर मजबूर हुआ था। जरीक खानजादा के देखने पर इसने इसे हाथ के इशारे से मुस्कुराते हुए अपनी तरफ बुलाया। जरीक खानजादा टाई के नॉट ठीक करते हुए नाज़ली के साथ वाली कुर्सी पर आन बैठा था। जनीशा शाह सर को झटकते अपने सामने रखी फाइल की तरफ मतवज्जो हो चुकी थी। नीली आंखों वाला मर्द सिर्फ इसका था।
وہ جان سے جاتا اگر آج کسی اور عورت کے قریب جاتا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا مسلسل مسکراتے ہوئے نازلی کو دیکھ رہا تھا، 2-3 بار جھکتے ہوئے اس کے ہاتھ پر کس کی تھی۔ زنیشا ہر بار اس کے ایکٹ پر پہلو بدل لیتی، آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگتی، وہ ہر بار اس کی آنکھوں کی سرخی پر مسکرا جاتا۔ تم نے بتایا نہیں نازلی کو زرک میری کمپنی کے ساتھ تمہارے کس قسم کے ٹرمز ہیں؟ زنیشا نے اچانک سے بات بدلتے پوچھا تھا۔ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، میری جان مجھ پر مکمل بھروسہ کرتی ہے۔ کیوں جان؟ تمہیں لگتا ہے مجھے یہ بتانے کی ضرورت تھی؟ وہ نازلی کی طرف دیکھتے پوچھنے لگا۔ نہیں جان، اس کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں تم صرف میرے وفادار ہو، نازلی نے جواباً ملائمت سے کہا۔ میری کمپنی کے ساتھ اس کے بہت گہرے ٹرمز تھے۔ نازلی آفس ٹائمنگ کے بعد یہ مجھے اسسٹ کرتا تھا، یعنی میری تھکاوٹ دور کرنے کے لیے مجھے ہر روز مساج دیتا تھا۔ سچ میں یہ بہت اچھا مساجر ہے، تمہیں اس کے مساج سے بہت سکون ملے گا۔ زنیشا نے لب پھیلائے کہا۔ ان دونوں کی ضرورت سے زیادہ وفاداری اسے ایک آنکھ نہ بھائی تھی، وفاداری کا بھرم توڑنا ہی تھا۔ نازلی کی مسکراہٹ تھمی تھی، زریق خانزادہ دانت پر دانت جما گیا تھا، ہاتھ ٹائی کی نوٹ پر ٹھہر گیا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت کی اس کے گرد پھندا کس دیتی تھی۔ نازلی بھیگی نگاہوں سے زریق خانزادہ کو جواب طلبی سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے میری جان، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ تھوڑا ہی عرصہ کام کیا ہے، میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اوہ ریئلی زریق؟ زنیشا شاز کی بات کاٹ چکی تھی۔ کتنے پاگل تھے تم میرے لیے، تم بھول سکتے ہو میں نے، وہ ہونٹ سکوڑتے بولی تھی۔ نازلی زریق کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ ہاں، یہ مساج دینے سے پہلے بدن پر کچھ نہیں رہنے دیتا، ذرا بچ کر رہنا اس سے، تمہیں آج رات یہ سچ میں تھکا دے گا۔ رحم کھانے والوں میں سے نہیں ہے یہ، بکواس بند کرو یہ بیچ۔ زریق خانزادہ میز پر مکہ مارتے ادبی انداز میں غرایا تھا۔ بتاؤ سے زریق، تم نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا؟ اپنی جائیداد میرے نام کر دی، گھنٹوں میرے بنگلے کے سامنے کھڑے رہتے تھے، میرے اشاروں پر ناچتے تھے تم۔ وہ مقابل کی گھوڑیوں کی پرواہ کیے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ بیچارہ میری ایک مسکراہٹ پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس چلا آتا تھا، پاگل بنا دیا تھا میں نے اسے۔ تم خود سوچو، جو میرے لیے اتنی دیوانگی رکھتا ہو تمہیں کیسے چاہ سکتا ہے؟ زنیشا نے زریق خانزادہ کو اب شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس دن رات محبت کا دم بھرنے والا کیسے اتنی جلدی یہ سب کر سکتا تھا؟ یہ بکواس کر رہی ہے میری جان، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں رہا۔ زریق خانزادہ نازلی کے دونوں ہاتھ تھامے سے یقین دلانے لگا تھا۔ زنی جان کرتے میرے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ بھول گئی زریق؟ تمہاری یادداشت اتنی کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ زنیشا شاہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولتی جا رہی تھی۔ نازلی نے غصے سے زریق خانزادہ کے ہاتھ چھٹکے تھے، زنیشا گہرا مسکرائی تھی، تپے دل پر پھوار پڑی تھی۔ میری بات سنو میری جان، زریق خانزادہ نے اس کے ہاتھ چکرنے چاہیے، وہ ایک چھٹکے سے کرسی سے کھڑی ہوئی تھی۔ زریق خانزادہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ بیوی ہوں میں اس کی نازلی، یہ تمہارا نہیں میرا بھی گناہ گار ہے، دھوکے باز ہے یہ۔ زنیشا میز پر مکہ مارتے غرائی تھی، اس سے زیادہ اس میں برداشت نہیں تھا۔ نازلی سرنفی میں ہلاتے بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میری جان میری بات سنو۔ زریق خانزادہ تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ زنیشا نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے اپنا انہیلر بیگ سے نکالا۔ وہ دشمن جاں اس کی سانسوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا جانتا تھا۔ زنیشا گردن پر ہاتھ رکھے گلابی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی میز سے کافی دور کھڑا نازلی کے دونوں ہاتھ جکڑے اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نازلی نے اپنے ہاتھ چھڑواتے اسے پوری قوت سے دھکا دیا تھا، وہ لڑکھڑایا تھا۔ زنیشا بہتی آنکھوں سے ہنسی تھی، وہ ہنستی چلی گئی تھی۔ نازلی بھاگتے ہوئے ہوٹل سے نکل گئی تھی، وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ نشیلی آنکھوں سے بہتے پانی میں اضافہ ہونے لگا۔ نازلی میری جان میری بات سنو۔ وہ اس کے پیچھے بڑھتے اسے کلائی سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم نے مجھے دھوکا دیا، اب کیسے تم میرے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت بھی کر سکتے ہو؟ وہ غم و غصے سے چیخی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا سب کچھ، میں نے بتایا تھا میری شادی ہو چکی ہے، ہاں لیکن یہ نہیں بتایا تھا تمہاری بیوی زنیشا شاہ ہے، اتنی اسٹرانگ، اتنی بڑے بزنس کی مالک۔ کیا سمجھوں میں؟ تم نے اس کی جائیداد کی لالچ میں اس سے نکاح کیا، اب میرے پیچھے بھی اسی جائیداد کے لیے پڑے ہو۔ وہ روتے ہوئے زریق خانزادہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ لعنت تو مجھ پر اگر میں تمہاری دولت کے پیچھے ہوں، لعنت تو مجھ پر اگر میرے دل میں کوئی کھوٹ ہو، مجھے صرف تم سے محبت ہے میری جان۔ وہ نازلی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ تو تم جھوٹ بول رہے ہو،
وہ اسے خود سے دور چھڑکنے لگی، وہ اسے کمرے سے سختی سے جکڑے رہا تھا۔ سچ سچ کہہ رہا ہوں میری جان، میرا یقین کرو، وہ جھوٹ بول رہی ہے، میرا اس سے تعلق ضرور تھا، مگر میں نے اس سے کبھی محبت نہیں کی۔ وہ تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے اور تم اس کا مقصد پورا کر رہی ہو۔ وہ مجھے کسی دوسری عورت کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی، یہ اس کی کمزوری ہے۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں سختی سے جکڑ گیا تھا۔ تم اس سے محبت نہیں کرتے نا زرق؟ نازلی کا لہجہ بھیگا تھا۔ اس مرد کو کون چھوڑنا چاہے گا؟ وہ زنیشا شاہ کا حسد کرنا جائز مانتی تھی۔ تمہاری قسم میری جان، وہ عورت میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تمہاری قسم، جس مرضی کی قسم لے لو، وہ عورت میرے لیے سر درد سائیکو ہے۔ وہ اس کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی جوڑ گیا تھا۔ تم اس عورت سے موو آن کر چکے ہو نظر؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ موو آن تو تب کرتا جب وہ کبھی میرے لیے کچھ خاص اہمیت رکھتی۔ میرے لیے وہ ردی ہے، صرف ردی، بیکار۔ وہ عورت میری کچھ نہیں لگتی۔ وہ زرق کے اعتراف پر سرشار ہوتے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ زرق خانزادہ جبڑے بھیجتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ لبوں پر انتقام کی مسکراہٹ تھی۔ وہ زنیشا شاہ کو وہاں مارے گا جہاں پانی نہیں ملے گا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا، چلو میری جان۔ وہ نازلی کی کلائی پکڑے ہوٹل کے اندر بڑھ گیا تھا۔ زنیشا شاہ کرسی پر سیدھی ہوئی تھی، آنکھوں کی نمی اس نے انگلی سے چنی تھی۔ وہ نازلی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں انگلیوں سے مسل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے منا لے گا، مگر اتنی جلدی؟ کوئی بھی اس لڑکی اس مرد پر گھائل ہو سکتی تھی۔ نازلی اتنی آسانی سے اس مرد کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ زنیشا لب بھینچے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ستمگر بے وفا بنتے ظالم لگنے لگا تھا۔ وہ کسی اور کا ہاتھ تھامے سے درد کی انتہا پر پہنچا چکا تھا۔ زنیشا شاہ نے مسکراتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا۔ دل جلتا کوئلہ ہونے لگا تھا، وجود میں بارود دہکنے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا تھا، نازلی کا ہاتھ چومتے۔ اس کی نیلی آنکھیں بیگانہ ہر شے سے لگتی تھی۔ نازلی نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ زرق خانزادہ کے سینے پر رکھے۔ زنیشا شاہ نے مٹھی دبوچے اپنے بھڑکتے خون پر بمشکل قابو پایا۔ بیٹھو میری جان۔ وہ نازلی کے لیے کرسی گھسیٹ گیا۔ شکریہ میری جان۔ وہ ہنستے ہوئے بیٹھی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے زنیشا کو جتاتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا کہا اس نے تم سے؟ وہ نازلی کی طرف متوجہ ہوئی تھی، لہجے سے ٹپکتے حسد پر قابو نہ پا سکی۔ تمہارا اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، میری ہونے والی بیوی ہماری پرائیویسی یعنی پرائیویٹ باتیں کبھی لیک نہیں کرے گی۔ ہمارے پرائیویٹ مومنٹ۔ میرے منانے کا انداز صرف میری جان کے لیے ہے۔ کیوں میری جان؟ اور نازلی کو گہری نگاہ سے دیکھتے بولا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے زرق، میں ان بیویوں کی طرح نہیں ہوں جو اپنے پرسنل باتیں دوسروں کو بتائے۔ نازلی نے زنیشا کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا، ابھی تم اس کی بیوی نہیں بنی۔ زنیشا بھر بھر جلتے لب چبا گئی تھی۔ وہ میز سے کانٹا اٹھائے میز پر مارنے لگی۔ بن جاؤ گی، جلدی بن جاؤ گی، تم فکر نہ کرو۔ تم زرق کے لیے کچھ نہیں ہو، اس لیے تم بھی کچھ بھی کر کے ہم دونوں کے درمیان دوریاں نہیں لا سکتے۔ میں زرق کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، نازلی نے زنیشا کی آنکھوں میں دیکھتے مستحکم لہجے میں کہا۔ اچھا، اس نے تم سے یہ کہا کہ میں اس کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی؟ زنیشا ہنستے ہوئے زرق کو دیکھنے لگی۔ ڈمپل نمودار ہوا، وہ ہنستے ہوئے بڑی حسین لگتی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے زنیشا، تم کچھ بھی کر لو، اب زرق میرا ہی رہے گا۔ نازلی مغروریت سے بولی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ زنیشا نے کہتے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ زرق اس کی حالت پر کھڑا گہرا مسکرایا تھا۔ مقابل کی رنگت لمحوں میں زرد پڑی تھی، وہ لمحوں میں بھانپ بن چکا تھا۔ وہ نازلی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ یہاں کچھ گرمی ہے۔ اف! زنیشا ہاتھ سے پنکھا جھلنے لگی۔ زرق اور نازلی نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ ہل گیا ہو۔ اتنے سرد موسم میں اسے کیسے گرمی لگ سکتی تھی؟ اندر ہیٹنگ سسٹم تھا مگر گرمی لگنا ناممکن تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے زرق خانزادہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ نازلی پر اس کی گرفت ہلکی ہو گئی تھی۔ زنیشا شاہ اپنی شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھول چکی تھی۔ اس کا خوبصورت جسم ریویل ہونے لگا۔ زرق خانزادہ کی سانسوں میں آنکھ دہکی تھی۔ وہ نازلی کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ زنیشا شاہ مسکراتے ہوئے ذرا آگے کو ہوئی۔ جسم مزید عیاں ہوا۔ زرق خانزادہ کا دماغ دھک سے اڑا۔ اپنے بٹن بند کرو۔ وہ آگے کو ہوتے ایک ایک لفظ چبانے لگا، غرایا۔ نیلی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ تمہاری ہونے والی بیوی ایسی ڈریسنگ کر سکتی ہے، میں کیوں نہیں؟ ویسے بھی مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولتے ویٹر کی طرف متوجہ ہوئی۔ زرق خانزادہ کے خون میں تیش کی لہر دوڑ گئی۔ ایکسکیوز می، 1 گلاس شیمپین پلیز۔ اپنے آپ کو ڈھانپو، 2 ٹکے کی عورت۔ کسی غیر مرد کی نظر تم پر پڑی، میں تمہیں آگ لگا دوں گا۔ زرق خانزادہ غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ زنیشا شاہ کا یوں خود کو ریویل کرنا اس کے دل میں انگارے دوڑا کیا تھا۔
وہ یہ برداشت نہیں کر سکا تھا. 2 ٹکے کی عورت میں نہیں، 2 ٹکے کی عورت یہ ہے. زنیشا نے ایک ایک لفظ چباتے میز پر بے دردی سے کانٹا مارا. اگر میں 2 ٹکے کی ہوتی تم یوں مجھے دیکھ کر پاگل نہ ہو رہے ہوتے. تمہاری آنکھیں یوں غیرت سے سرخ نہ ہوتی. تمہارے پہلو میں بیٹھی تمہاری ہونے والی بیوی جس طرح کا لباس پہنا ہے تمہیں اس سے 2 آگ بھی نہیں لگی. مزری خانزادہ کو جلتے انگاروں پر لوٹتے دیکھ کر محفوظ ہوتے کرسی سے ٹیک لگا گئی تھی. کانٹا زمین پر پھینک دیا تھا. چٹکی سے ویٹر کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا. اس سے پہلے ویٹر زنیشا کی طرف بڑھتا زری خانزادہ اٹھ کر آگے کو جھٹکے سے اس کے بٹن بند کرنے لگا. زنیشا تمانیت سے آنکھیں موند گئی تھی. یہ لمس یہ جلن اسے سکون دے گئی تھی. نازلی شوق سے یہ سب دیکھ رہی تھی. زری خانزادہ تو اس کی ایک ایکٹ پر ہی سے اپنے حواس کو بیٹھا تھا. ویٹر نے شیمپین کا گلاس زنیشا کے سامنے رکھا. زری خانزادہ وہ گلاس اپنے قریب کر چکا تھا. زنیشا مسکراتے ہوئے جتاتی نگاہوں سے نازلی کو دیکھ رہی تھی. نازلی نے بھیگی نگاہوں سے اپنے سامنے رکھے ڈرنک کا گلاس دیکھا. زری خانزادہ نے اس کے لیے منگوا دیا تھا. دیکھ لیا تم نے اسے؟ میں اس کے لیے کیا ہوں اور تم کیا؟ نازلی وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے نازلی سے کہہ رہی تھی. زری خانزادہ لب پھینچتے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا. وہ اپنے دل سے بری طرح عاجز آ گیا تھا. اسے اپنی اعصاب بھاری ہوتے محسوس ہو رہے تھے. اس سب کے لیے وہ نازلی کو کیا وضاحت دے گی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. جو زنیشا شاہ چاہتی تھی وہی کر چکا تھا. یہ عورت اسے ہمیشہ کی طرح ہرا چکی تھی. تم اوپر سے نیچے تک آیا ہو مگر وہ میرا ذرا سا آیا ہونا برداشت نہیں کر سکا. میں یوں کسی کے سامنے آ جاتی یا مجھے یا خود کو مار دیتا اور یہ تمہیں یہ کہہ کر لایا ہے میں اس کے لیے کچھ نہیں. زنیشا دل فریبی سے مسکرائی تھی. جھک کر ذرا سا آگے کو ہوئی. نازلی کی آنکھوں میں دیکھا. اگر ایسا ہوتا تو یہ مجھے کب کا چھوڑ چکا ہوتا. پوچھو اس سے اس نے مجھے اب تک چھوڑا کیوں نہیں؟ آج بھی یہ مجھے اپنی نکاح میں کیوں رکھے ہوئے ہے؟ زنیشا کی باتوں پر نازلی نے زرک کی طرف دیکھا. میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں. میں جلدی سے طلاق دے دوں گا. زرک خانزادہ نے دھیرے سے کہتے نازلی کے دونوں ہاتھ تھامے. یہ خلا کے پیپر ہیں زرک، ان پر سائن کرو اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھٹکارا پالو. زنیشا فائل سے کچھ پیپرز نکالتے زرک خانزادہ کے سامنے پٹک چکی تھی. وہ مٹھیاں دبوچے سرخ نگاہوں سے خلا کے کاغذات کو دیکھنے لگا. سائن کرو ان پر زرک. زنیشا نے پین پیپرز پر پھینکا. زرک خانزادہ غصے سے اپنی گردن رب کرنے لگا. سائن کرو زرک. نازلی کی آواز گیلی تھی. وہ زرک خانزادہ کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جس کی رنگت خلا کے پیپرز دیکھ کر متغیر ہو چکی تھی. زرک خانزادہ نے ایک نگاہ نازلی کو دیکھا پھر پین پکڑا تھا. زنیشا شاہ نے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کی تھیں. وہ اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ میز کے نیچے کر گئی تھی. سامنے بیٹھے مرد کو دوسری عورت کی چنگل سے چھڑوانے کے لیے زنیشا شاہ نے اپنا آپ داؤ پر لگا دیا تھا. زنیشا کی سانسیں حلق میں گھٹ رہی تھی. وہ پین پکڑے پیپرز پر جھکا ہوا تھا. نازلی نے زرک خانزادہ کے ہاتھ سے پین پکڑا تھا. زرک خانزادہ نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا. اس نے ایک بار بھی زنیشا کی طرف نہیں دیکھا تھا. سب سے زیادہ زنیشا کو یہاں ہی درد ہوا تھا. ایک نگاہ اس سب میں اس پر نہ ڈالی تھی. نہ شکوا کے نہ نگاہوں سے دیکھا تھا. ایک بار دیکھ ہی لیتا تو وہ اس کی آنکھوں میں خود کو دیکھنے پرسکون ہو جاتی. یوں سولی پر تو نہ لٹکنا پڑتا. نازلی نے بھیگا سا مسکراتے ہوئے پین کا کیپ کھولا تھا. یہ لو زرک، سائن کرو. اس نے واپس سے زرک خانزادہ کے ہاتھ میں پین تھما دیا تھا. زنیشا شاہ کو اپنے حواس بند ہوتے محسوس ہوئے تھے. اعصاب بھاری ہونے لگے. ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی. زرک خانزادہ ایک بار پھر سے پیپرز پر جھک چکا تھا. پین کی نوک کو وہ دستخط والے حصے پر رکھے ہوئے دباؤ ڈال رہا تھا. نگاہوں کے سامنے زنیشا کے سارے فریب، سارے دھوکے، جھوٹ آنے لگے. اس کے ہاتھ کی رگیں ابھرنے لگی. کوئی بھی تو ایسی بات نہ یاد آ رہی تھی جو زرک خانزادہ کی نفرت کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرتی. اس کا بچہ تھا کہ اس عورت نے مار دیا تھا. زرک خانزادہ نے پین سے لائن کھینچی. زنیشا شاہ کی سانسیں تھم گئی تھی. رنگت لٹھے کی مانند سفید ہوئی تھی. وہ چکراتی ہوئی نگاہوں سے زرک خانزادہ کو دیکھنے لگی. نازلی زنیشا شاہ کی طرف دیکھتے مغروریت سے مسکرائی تھی. زنیشا شاہ زرک خانزادہ کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی. وہ جبڑے بھینچے ہوئے تھا. اس کے پورے وجود کی رگیں پھول رہی تھی. پین کی نوک سختی سے دستخط والے حصے پر جمی ہوئی تھی. سائن کرو میری جان، میں تمہارے ساتھ ہوں. میں تم سے بے حد محبت کروں گی. تمہیں اس عورت تو کیا کسی عورت کی ضرورت نہیں پڑے گی. نازلی زرک خانزادہ پر جھکی اس کے بازو کو چومنے لگی تھی. اپنی بکواس بند کرو یو بلڈی بچ. دور رہو اس سے. یہ ابھی تک میرا شوہر ہے. زنیشا نے دبی آواز میں غراتے میز پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا. میز چمچ اور کانٹوں سے جھنجھنا اٹھا تھا. تمہاری اوقات ہی کیا ہے یو بچ. نکاح سے پہلے اس کے ساتھ بستر شیئر کرنے کو تیار تھی. تم جیسی لڑکیاں کسی ایک مرد کی نہیں ہو سکتی. زنیشا اپنے حواس ہوتے دبے انداز میں چیخی. تم بکواس بند کرو یو بلڈی.
वो मेज पर दोनों हाथ मारते गुर्राया। जनीशा बेतरतीब सांसों और गुलाबी आंखों से जरीक खानजादा को देखने लगी, जो आंखों में तैश लिए से देख रहा था। तुमसे कई गुना ही अच्छी है, तुम्हारी तरह मुझे धोखा तो नहीं दे रही। इसका नाम नाजली सोए है, यही है इसकी पहचान। इसमें जरा खोट नहीं। जब से मेरी जिंदगी में आई है मुझे कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं थी, इतनी सी खरोश तक मुझे नहीं पहुंची। दो उंगलियों को आपस में जोड़ते मुश्तल लहजे में कह रहा था। रुक क्यों गए फिर? करो साइन, आजाद करो मुझे, मुझ जैसी औरत को। लगा लो गले से नाजली जैसी औरत को। तुम मेरी वफा डिजर्व नहीं करते। जनीशा शाह भी जवाबन तैश से गुर्राई थी। अपना मवाजना किसी दूसरी औरत से इसे पागल कर चुका था। वफा की बात ना ही करो तो तुम जनीशा, वफा के बारे में मैं जानती ही क्या हो तुम। वफा का मतलब एक ही पार्टनर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात होना ही नहीं होता। वफा ट्रस्ट है, एक दूसरे को हर्ट ना करना भी वफा है। झूठ मकर फरेब करके भी तुम इसे अभी भी खुद को बावफा कहती हो। मेरे नजदीक तुमसे बड़ा बेवफा कोई नहीं। और हर लफ्ज पर जोर देते पेन थाम गया था। जनीशा शाह साकत सी से देख रही थी, आंखों से आंसू टूटकर बरसने लगे। वो पेन हाथ में पकड़े पेपर्स पर लाइन खींच रहा था। साइन करो जरिक, मैं इस जैसी नहीं बनूंगी तुम्हारे लिए। नाजली भीगे लहजे में कहते इसके कंधे को तरमी से सहलाने लगी। जरीक खानजादा ने गहरे सांस लिए कपकपाता पेन कागजात पर जमाया। है जैनी, मर्दाना आवाज पर जनीशा शाह मतवज्जा हुई थी। बारस अल्तान इसका दोस्त इसके सामने खड़ा था। जनीशा इसे देखते एक झटके से खड़ी हुई, अपने कपकपाते हाथ इसने बारस अल्तान के हाथों में दे दिए। बारस अल्तान इनकी निगाहों की इल्तिजा समझते इसके दोनों हाथ थाम गया था। उसके हाथ क्यों थामना चाहती थी ये वो समझ ना पाया था। डैड मुझे तुम्हें सौंपना चाहते थे, उन्हें तुम पर बड़ा भरोसा था, मान था तुम पर। तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे। जनीशा का दोस्त बारह सुल्तान हैरान परेशानी से देखता रहा। वो कभी जनीशा के डैड से नहीं मिला था, ना ही इसका जनीशा से ऐसा कोई ताल्लुक था। वक्त आ गया है डैड की और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने का। बस चंद माह तुम्हें और इंतजार करना पड़ेगा। जरीक जो जबड़े भींचे जनीशा के हाथों को किसी और के हाथों में देख रहा था। जनीशा के अल्फाज इसके अंदर तंदूर भड़का चुके थे। गैरत उबल उबल कर जोश मार रही थी। वो कुर्सी से उठते बारह सुल्तान के जबड़े पर पूरी कुव्वत से मुक्का मार गया था। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर ऊंधे मुंह जा गिरा था। बारस ने पलटते हुए अपने होंठ पर हाथ रखते उलझन भरी निगाहों से जनीशा और जरीक खानजादा को देखा था। जनीशा का तनफ्फुस फूल रहा था और जरीक खानजादा पर अपनी निगाहें जमाए हुए थे। जरीक खूंखार निगाहें बारह सुल्तान पर गाड़े हुए था। नाजली तेजी से जरीक खानजादा की तरफ बढ़ी थी। होटल का अमला भी इसकी तरफ आया था। जरीक खानजादा ने गुस्से से नाजली का हाथ खुद से दूर झटका था। मेज पर पड़े पेपर्स की तरफ से वो बढ़ा था और इन्हें टुकड़े टुकड़े करते फाड़ दिया था। जनीशा ने सुकून से आंखें मूंदी थी। जरीक, ये तुमने क्या किया? नाजली इसके मुकाबले खड़ी पूछ रही थी। मैं तुम्हें किसी सवाल का जवाब दे नहीं हूँ। वो भड़कते हुए जनीशा की तरफ बढ़ा था। इसे कलाई से जकड़े तेज तेज कदमों से होटल से निकल गया था। आयश लाउंज में सोफे पर बैठी कीमती जदीद टाइल्स पर बिखरे खून को देख रही थी। वो इसी रग लहंगे में मलबूस थी जो जावियार खानजादा लाया था। शानों पर वो अपनी गर्म शाल ओढ़े हुई थी। इसका आया होता बदन इस शॉल में छुपा हुआ था। इसके सामने सबरीना मलिक, मुस्तफ़ा मलिक अजान खड़े थे। सबरीना मलिक सोसाइटी के सिक्योरिटी ऑफिस में फ़ोन मिलाए चीख रही थी। मुस्तफ़ा मलिक पुलिस को कॉल मिलाए हुए थे। आज जल्दी से सोफे से उठते मुस्तफ़ा मलिक के फ़ोन छपट चुकी थी। पापा, आप किसी को फ़ोन नहीं करेंगे? पुलिस को तो बिल्कुल नहीं। क्या मतलब है इस बात का आयश? तुम जंगली बगैरत इंसान से खौफजदा हो चुकी हूँ। मुस्तफ़ा मलिक भड़क उठे थे। नहीं पापा, इसे अब मैं खौफजदा नहीं होती। वो ये सब कुछ करके अपना खौफ मेरे दिल से ख़त्म करता जा रहा है। अब तो इस पर तरस खाने का वक्त आया है। वो मुस्तफ़ा मलिक के बिल्कुल सामने खड़ी थी। नीली आंखें हर जज्बे से खाली थी। मैं इसके वजूद में ऐसा जहर भर दूंगी कि तरियाक इसके पास नहीं होगा। वो बेरहमी से बोली थी। क्या कहना चाहती हो तुम? अब तुम कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हारी अभी अभी अमेरिका की फ़्लाइट बुक करवाती हूँ। तुम कल मेरे साथ अमेरिका जा रही हो। सबरीना मलिक ने आयश के पास आते दो टोक लहजे में अपना फैसला सुनाया। इससे डर कर तो मैं कभी भी अमेरिका नहीं जाऊंगी। मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं बुज़दिलों की तरह छुपूंगी नहीं। जुल्म इसने किया, गलत वो है। मैं कभी यूं मैदान छोड़कर भागूंगी नहीं। गुस्सा, नफरत, इंतकाम, हर जज्बा आयश मलिक के चेहरे पर था। यही जज्बे हमा वक्त इसके वजूद को भड़काए रहते थे। ये बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। इससे डर कर कौन कह रहा है यहाँ से भागो तुम? मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रही हूँ। यहाँ रहोगी हर वक्त मेरा दिल तुम्हारे लिए परेशान रहेगा। मैं अमेरिका में बैठकर अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पाऊंगी। सबरीना मलिक की बात पर मुस्तफ़ा मलिक अजान मलिक ने बेयकीनी से इसे देखा था। वो अमेरिका जाने का फैसला कर चुकी थी, बताना भी ज़रूरी नहीं समझा था।
عائش پرسکون نگاہوں سے سبرینا ملک کو دیکھتی رہی۔ اسے سب سے فرق نہ پڑا تھا، بے حسی ایک ایسا جذبہ تھا جو اسے ایک سال میں اس پر سے سب سے زیادہ طاری رہا تھا۔ خود کے لیے بے حس ہوتے ہوئے وہ دوسروں کے لیے بھی ہو چکی تھی۔ آپ جا رہی ہیں مام، ہم سب کو چھوڑ کر؟ اذان ملک ان کی طرف بڑھ آیا تھا، آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ کرب بھی تھا۔ مام کی جان، تمہاری مام اب کبھی تم دونوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تم دونوں میرے ساتھ جاؤ گے؟ سبرینا ملک کے پیار سے اسے پچکارا۔ اور ڈیڈ؟ ازلان نے سینے پر ہاتھ باندھے، اپنی کپکپاہٹ بے بسی چھپائی۔ ایک بار پھر اس کی ماں یہ گھر توڑ رہی تھی۔ میں نے تمہارے ڈیڈ سے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، وہ اپنا بزنس، اپنا پاکستان چھوڑنا نہیں چاہتے، انہیں اپنی بیوی بچے چھوڑنا زیادہ آسان لگا ہے۔ سبرینا ملک نے چپتی نگاہ مصطفیٰ ملک پر ڈالی جو سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ آپ سے کس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے؟ اذان کی آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی تھی۔ تم دونوں میرے ساتھ ہی جاؤ گے، یہ فیصلہ میں کر چکی ہوں۔ سبرینا ملک کا لہجہ سخت تھا، وہ اپنا فیصلہ کر بھی چکی تھی اور سنا بھی چکی تھی۔ اذان نے گردن ترچھی کرتے ہنستے ہوئے عائش کو دیکھا تھا، جواباً عائش بھی ہنسنے لگی تھی۔ دونوں بہن بھائی صوفوں پر بیٹھے ہنسنے لگے تھے۔ مصطفیٰ ملک سر کو جھکائے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں سے نمی نکلتے ان کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ عائش اور اذان نے ہنسی روکتے ایک نگاہ مصطفیٰ ملک کو دیکھا اور دوسرے لمحے دونوں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ ان دونوں کو ہنسنے کا دورہ پڑا تھا، دونوں پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنس رہے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے عجیب لگ رہے تھے، ان دونوں کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا، ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے وہ ہنستے ہی جا رہے تھے۔ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ پاگل ہو چکے ہو؟ سبرینا ملک ان کے سامنے تشویش سے آن کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھو عائش، موم اپنا فیصلہ ہم پر ایسے تھوپ رہی ہے جیسے ہماری سگی ماں ہو۔ اذان ملک نے ہنسی روکتے کہا، میں تم لوگوں کی سگی ماں ہی ہوں۔ سبرینا ملک نے ناگواری سے کہا تھا۔ اچھا؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے اچھا کو کھینچا تھا۔ عائش، مجھے تو یہی ہمیشہ سے لگا ہم اڈاپٹڈ بچے ہیں، یا پھر پاپا کی پہلی دوسری تیسری بیوی کے بچے۔ اذان سر کو کھجاتے ہوئے بولا، تم صحیح کر رہے ہو، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ عائش نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ذرا سے سرگوشی کی تھی۔ تم لوگوں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو چکے ہو تم دونوں؟ مصطفیٰ کی بیوی میں ہی ہوں، اس نے دوسری تیسری شادی نہیں کی۔ سبرینا ملک کے حواس معطل ہوئے تھے، وہ بگڑتے ہوئے بولی تھی، عائش فیملی ہمارے لیے نہیں بنی، مام کے ساتھ رہیں گے تو پاپا کو چھوڑنا پڑے گا، اگر پاپا کے ساتھ رہیں گے تو ماما کو چھوڑنا پڑے گا، مگر یہ ہمارے لیے بھی کبھی اپنی ضد ایگو نہیں چھوڑیں گے۔ اذان نے تلخی سے دونوں کو دیکھا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، فیملی کا کمفرٹ زون ہمارے لیے نہیں بنا، ایسا کرتے ہیں ہم دونوں ان دونوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان دونوں کے ایگو ضد بھی قائم رہے گی اور ہمیں ایسے ٹاکسک ماں باپ سے رہائی بھی مل جائے گی۔ عائش نے چٹکی بجاتے آسان حل پیش کیا تھا۔ اذان نے سر ہلاتے اس کی تائید کی۔ کیا چاہتے ہو تم دونوں؟ میں اپنا سب کچھ چھوڑ دوں؟ میں نے کتنی مشکل سے یہ مقام بنایا ہے، میں نے کبھی تم لوگوں کو نہیں چھوڑا، تم دونوں کو اپنے پاس رکھنا چاہا، مگر تمہارے باپ نے اپنی ضد نہیں چھوڑی۔ تمہارا باپ میری کامیابی کو اپنی کامیابی تو سمجھ سکتا تھا، مگر نہیں، مردوں کے معاشرے میں ایک مرد کو عورت، وہ بھی اپنی ہی بیوی کی کامیابی کیسے ہضم ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی چپتی نگاہیں مصطفیٰ ملک پر گاڑے ہوئی تھی، جو جھکی گردن جھکے کندھوں کے ساتھ مزید کمزور سے لگ رہے تھے۔ ٹھیک کہا موم، مردوں کے معاشرے میں ایک مرد کو عورت کی کامیابی ہضم نہیں ہوئی۔ آج سبرینا ملک کے مقام پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ تبھی تو 5 سال کی بھی میں ابھی نہیں ہوئی تھی، آپ نے ہمیں چھوڑ کر خود کو چن لیا۔ برسوں پہلے بھی ڈیڈ کو ایسے جھکی نظروں کے ساتھ دیکھتی آج بھی دیکھتی ہوں۔ مرد کو اگر سخت نہیں ہونا چاہیے تو اتنا کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نفرت ہے مجھے آپ کے عورت ہو کر مرد ہونے پر، اور میرے باپ کے مرد ہو کر کمزور ہونے پر۔ نفرت ہے مجھے اپنے کمزور باپ سے جو شاید بنا ریڑھ کی ہڈی کے بنا ہے، کمزور بے بس۔ آج سبرینا ملک چلائی تھی۔ چلانا مت موم، میری زندگی بگاڑ کر آپ کو آج بھی اپنی پڑی ہے۔ وہ سبرینا ملک پر افسوس بھری نگاہ ڈالتے صوفے پر جا بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے تھے، اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ ہچکولے لیتا بدن سب باہر کروا رہا تھا۔ اذان ملک اپنی آستین منہ میں چھپائے اونچا اونچا رو پڑا تھا۔ وہ عائش کی طرح خود کو مضبوط نہیں سمجھتا تھا، وہ تو آج بھی چیخیں مارتا تھا، اونچا اونچا روتا تھا۔ میں تم دونوں سے بے حد محبت کرتی ہوں، میرا یقین کرو۔ سبرینا ملک بے بسی سے بولی تھی، کتنی محبت ہے آپ کو ہم دونوں جانتے ہیں، ہمارا فون تک آپ اٹھاتی ہی نہیں تھی۔ اذان حلق کے بل پوری قوت سے چیخا تھا۔ عائش اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رہی۔ آج بھی آپ خود کو بچا کر یہاں سے جا رہی ہیں۔ زاویار نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ نے اس کے باپ پر گولیاں چلائی تھی، تو آپ سے UNA کی ممبرشپ چھوڑی جائے گی، آپ کو پولیس کیس کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کی کریڈیبلٹی پر فرق آئے گا،
ہو سکتا ہے آپ کے خلاف کرپشن کے کیس بھی کھل جائیں۔ اس ملک کو کافی لوٹ چکی ہیں آپ، اگر آپ پر FIR کٹ گئی تو یہاں سے جانا مشکل ہو جائے گا۔ اذان ملک روتے روتے بولا تھا، وہ زاویار میرے آگے کچھ نہیں ہے، میں اسے چونٹی کی طرح مسل سکتی ہوں۔ سبرینا ملک نفرت سے غرائی تھی، عائش روتے روتے ہنسنے لگی تھی۔ اذان ملک بھی چہرہ نیچے کیے ہنسنے لگا تھا۔ دونوں بہن بھائی روتے روتے ہنس رہے تھے۔ اپنی موم کی بات مضحکہ خیز لگی تھی، جو گرجتی تھی برستی نہ تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دونوں پاگل ہو چکے ہیں، یہ کیسا سلوک کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ سبرینا ملک نے مصطفیٰ ملک کو پکارا، انہیں کیا بلا رہی ہیں آپ؟ وہ بیچارے کیا ہی کر لیں گے، مجھے نہ بچا سکے، ہم سے آپ کو کیا ہی بچائیں گے۔ ویسے بھی باپ کو آپ کہنے کے علاوہ آپ کو کبھی انہیں عزت دیتے نہیں دیکھا، اور وہ ویسے ہی سر کو جھکائے رہیں گے۔ آپ تو ہمیں ان پر ترس بھی نہیں آتا۔ عائش نے ہنسی روکتے کہا اور صوبے کی سطح پر سر رکھ دیا۔ آنکھوں کے گوشوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ پاکستان رہنے کے لائق نہیں، یہاں کچھ سیف نہیں۔ کیا غلط ہے اگر میں چاہتی ہوں تم سب میرے ساتھ امریکہ میں رہو؟ سبرینا ملک نے گہرے سانس لیتے کہا تھا، وہ اپنے بچوں کے بغیر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر یہاں بھی نہیں رک سکتی تھی۔ ہمیں چھوڑ کر باقی سب یہاں سیف ہیں، عائش تلخی سے بولی تھی۔ پتا ہے کیا عائش، باقیوں کے ماں باپ ان کے ساتھ ہیں، ہماری طرح کوئی آدھا یتیم آدھا مسکین نہیں۔ بچے تو یا پورے مسکین ہوتے ہیں یا پورے یتیم، ہم دونوں آدھے آدھے یتیم مسکین ہیں۔ اذان نے گردن پھیر کر عائش کو دیکھتے کہا تھا، جیسے موم آدھی بیوہ آدھی طلاق یافتہ ہے۔ عائش نے بھی گردن پھیرتے کہا تھا۔ ایک بار دونوں بہن بھائیوں کے کہہ کے گونجے تھے، ایسے کہہ کے کہ خوف آئے۔ عائش، اذان پیکنگ کرو، تم دونوں میرے ساتھ جا رہے ہو، اس سے آگے میں کچھ نہیں سنوں گی۔ سبرینا ملک نے کہتے لیونگ ایریا سے باہر کی جانب قدم رکھا۔ نہیں ماں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ عائش سدھی انداز میں کہتے کھڑی ہوئی۔ تم جانتی ہو زاویار کو وہ کیا کر سکتا ہے؟ جانتی ہوں، وہ جو کر سکتا ہے میں نے دیکھ بھی لیا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ جو کروں گی اب میں کروں گی، میں اسے بتاؤں گی موم کہ ایک عورت کیسے۔ کیا بتاؤ گی تم اسے؟ کیا کر سکتی ہو تم؟ سبرینا ملک اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ نفرت موم، نفرت کروں گی، نفرت دوں گی۔ وہ مجھ سے محبت چاہتا ہے، جب اس کے کیے کی ہر اقدام پر اسے مجھ سے نفرت ملے گی وہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ ایک عام مرد ہے، میری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھے گا، دوسرے مردوں کو دیکھے گا تو موت سے پہلے سے موت آ جائے گی۔ وہ ہر جذبے سے آری لہجے میں کہہ رہا تھا، بربادی بس زاویار خانزادہ کی بربادی، اس کا انتقام کہتا تھا۔ جو ایک مرد کو عورت سے چاہیے ہوتا ہے میں اسے نہیں دوں گی، ہر سکھ اس پر حرام کر دوں گی، وہ بدلے میں تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ سبرینا ملک نے اسے اس انتقام سے روکنا چاہا تھا، پتہ نہیں اب کس کی بربادی لکھی تھی۔ نہیں توڑے گا، اب وہ مجھے نہیں توڑ سکتا، اب ٹوٹنے کی باری صرف اس کی ہے۔ آج صوفے پر بیٹھتے گھٹنے اوپر کو سمیٹ گئی تھی، آنکھوں کے آگے آج زاویار خانزادہ کی بے بسی آئی تھی۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں اس کی شکست صاف نظر آتی تھی۔ بس مانتا نہیں، مکمل طور پر جھکتا نہیں، وہ توڑ توڑ کر لفظ ادا کر رہی تھی۔ وہ مجھے جتنا ہرٹ کرے گا خود کو اس سے زیادہ ہرٹ کرے گا۔ مقام بدل چکا ہے، میں اس کے لیے اس کی ملکیت نہیں رہی، اس کے لیے اس کی پوری دنیا بن چکی ہوں، اور وہ میرے لیے کچھ نہیں۔ وہ چہرہ گھٹنوں پر گرا گئی تھی۔ مصطفیٰ اسے سمجھائیں۔ سبرینا ملک مصطفیٰ کی طرف بڑھی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سبرینا ملک جہاں تھی وہیں جامد ہو گئی، گھٹنوں میں دیا عائش ملک کا وجود بری طرح لرزنے لگا۔ اذان ملک خوف سے مجمد ہو گیا تھا۔ میں کمزور نہیں رہا، میرے اندر دل بھی ہے اور میری ریڑھ کی ہڈی بھی۔ مصطفیٰ ملک کے لب لرزے تھے۔ سبرینا، ہمیشہ تم میرے لیے میرے دل کے درد کا باعث رہی، آج یہ درد ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ بچوں کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہوگا۔ وہ شکستگی سے کہتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ لیونگ روم میں عائش اور اذان کی دل خراش چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں صوفے پر نیم دراز تھا، بازو پر سٹیچز لگوا کر وہ پٹی کروا چکا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر تکیے رکھے ہوئے تھا، وہ اپنی آنکھوں سے خود کی شکست نہ دیکھ لے، وہ ڈرتا تھا۔ ملنگ جان، اس نے دھیرے سے پکارا۔ جی خان۔ وہ زاویار خانزادہ کے قریب آن کھڑا ہوا۔ وہ نام کا ہی نہیں، شخصیت سے بھی ملنگ ہی تھا۔ بات بات پر ملنگ جان کی ایگو ہرٹ نہیں ہوتی تھی، اس لیے زاویار خانزادہ کے ساتھ اس کا ساتھ تعدیر چلنا تھا۔ باقی سب کی طرح ملنگ جان نے اسے نہیں چھوڑنا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں کسی عورت کے لیے یوں پاگل ہو جاؤں گا۔ ایک بات بتاؤ، کیا کوئی مرد اس عورت کے لیے پاگل ہو سکتا ہے جو اسے مل چکی ہو؟ اس نے چہرے سے تکیہ نہ ہٹایا۔ جو مل جائے اس کی تو قدر نہیں رہتا۔ ہم کو تو ہر دوسری عورت اچھی لگتی ہے، بس اپنی ہی عورت اچھی نہیں لگتی۔ ملنگ جان نے سر کو کھجاتے سچ کہا تھا۔ باہر کی عورت؟ وہ اپنے چہرے سے تکیہ ہٹا کیا تھا، سرخ آنکھوں سے ملنگ جان کو دیکھا تھا۔
ملنگ جان گھبرا کر پیچھے ہوا تھا، پستول زاویار کے پیٹ پر ہی رکھی تھی۔ باہر کی عورت اس جیسی نہیں ہو سکتی، مجھے تو ہر عورت میں مرد دکھتا ہے، بس وہی عورت دکھتی ہے۔ ملنگ جان نے بغیر زاویار کو دیکھا، وہ آج نشے میں نہیں تھا، مگر باتیں نشے کی طرح کر رہا تھا۔ نہیں خان، باہر کی عورت بھی عورت ہی لگتا ہے۔ اس نے یقین دہانی کروائی، آپ کا نظر خراب ہو سکتا ہے۔ ملنگ جان نے آخری لائن دل میں کہی تھی، نگاہیں زاویار کے پیٹ پر بڑی پسٹل پر جمی تھی۔ مجھے تو اس کے علاوہ کوئی عورت اچھی نہیں لگتی، بیزاری ہوتی ہے عورتوں کو دیکھ کر۔ ایک وہی ہے جسے دیکھتے میں خود کو بھول جاتا ہوں۔ سمجھ نہیں آتا کب میرے دل نے مجھ سے دغا کر ڈالا۔ اگر کر ہی ڈالا تھا، اتنا زیادہ دغا کیوں کیا؟ کوئی حد تو مقرر کر لیتا، بے لگام ہی ہو گیا میرا دل تو۔ وہ زخمی لہجے میں کہہ رہا تھا، سرخ لہنگے میں ملبوس وہ آنکھوں کے سامنے آئی تھی۔ وہ پھر سے آنکھیں موند گیا تھا، وہ اب اس کی شال پر پاؤں رکھے کھڑی تھی، بے آواز کر رہا تھا۔ سے آنکھوں سے معلوم ہوتا تھا وہ پڑے ہی درد میں ہے۔ یہ درد جسم کا نہ تھا، دل کا تھا۔ درد ہو رہا ہے کیا خان؟ ملنگ جان نے لہجے میں فکر سموئے پوچھا۔ باقیوں کی طرح وہ بھی ایکٹنگ کرتا تھا۔ زاویار خانزادہ سے محبت اسے بھی نہ تھی، وہ یہ بات زاویار جانتا تھا۔ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ میرے پاس نہ ہو مجھے ساری دنیا سے عداوت ہونے لگتی ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ملنگ جان تک اس کی آواز جائے، اس کے دل کی باتیں جانے، مگر وہ چاہتا تھا ملنگ جان اسے کوئی تسلی، کوئی تشفی دے تاکہ اس کے زخمی دل کو راحت مل سکے۔ مجھے بتاؤ، عورت کو مرد میں کیا اچھا لگتا ہے؟ وہ مرد کی کس عادت سے، کس چیز سے امپریس ہوتی ہے؟ کوڑ مغز ملنگ جان کو اس سوال کا جواب پتہ ہی نہیں تھا۔ جو وہ سوچ رہا تھا وہ زاویار کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ مجھے معاف کر چکی تھی، میرے پاس تھی، ہنستی تھی، مسکراتی تھی، ارتضا کیا زندہ ہوا، وہ بدل ہی گئی۔ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو یوں منافقت تو نہ کرتی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ گیا تھا، اس کے ساتھ گزرے 2 مہینے یاد آئے جب وہ بیوی لگتی تھی۔ وہ مزید بے چین ہونے لگا تھا۔ خان، کہو تو کسی عورت کا بندوبست کروں، ہو سکتا ہے آپ اس کو بھول جاؤ۔ ملنگ جان کی بات پر اس نے آنکھوں سے ہاتھوں ہٹاتے اسے سرخ آنکھوں سے گھور کر دیکھا تھا۔ خان، وہ منمنایا تھا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زاویار خانزادہ گرجا تھا۔ ملنگ جان تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں، سرخ لہنگا چولی میں ملبوس وہ چھم سے آنکھوں پر اتر آئی تھی۔ عائش ملک اس کے لیے جہنم ہی نہیں، اس کی بے سکونی بھی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا تھا، نگاہیں سامنے دیوار پر تھیں، اس دیوار پر تصویر ہی تصویر لگی ہوئی تھی۔ کمرے کی ہر دیوار مختلف تصویروں سے سجی تھی، ہر تصویر میں اس لڑکی کا مختلف پوز تھا، اور کہیں جھکی لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی، کہیں وہ پینسل لبوں میں دبائے ہوئی تھی، کہیں وہ اپنے گلے میں پہنے اسٹالر سے رگڑ رہی تھی۔ سرخ گالوں سے ابسیشن رکھنے والا مرد صوفے سے کھڑا ہوتا دیوار کی طرف دھیرے سے بڑھا تھا۔ ایک تصویر پر وہ ہاتھ رکھ چکا تھا، بے وفاؤں کی دنیا میں ایک تم بھی وفادار ملی مجھے، ویران دل کے صحرا میں پہلی ہی بہار مجھے ملی۔ لوگ سودے کرتے رہے جذبوں کے ہر موڑ پہ، خود سے بھی جو نہ ملا، تم اعتبار کی صورت میں مجھے ملی۔ تھک کے جب میں نے دعا چھوڑ دی خاموشی میں، تب تیری آنکھوں سے اتری ہوئی پکار مجھے ملی۔ سب نے مطلب کے سہارے سے نبھائی یاری، بے غرض ساتھ نبھانے والی یار مجھے ملی۔ عمر بھر جن کے تصور میں جلتا رہا دل، آخرکار وہی خواب دیدار مجھے ملی۔ نور شکستہ سا تھا میں زمانے کے ہاتھوں، تیری صورت میں مکمل سی پہچان مجھے ملی۔ وہ ایک تصویر پر اپنی پیشانی ٹکا گیا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ محبت میری کمزوری نہیں، وفا میری کمزوری ہے، اس مرد نے تکان زدہ لہجے میں کہتے آنکھیں موندی تھیں۔ اس مرد کے جنون سے دیواریں تک سہم گئی تھیں۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔